अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में जिन मौज़ूआत पर मैं बात करूंगा उसमें सबसे पहले तो बहुत ही अहम मौजू के इस्लाम में जो दियत का कंसेप्ट है, एक कानून जिसको पाकिस्तान में गलत इस्तेमाल किया जाता है, एलीट कैप्चर को मजबूत किया जाता है, फौज और दूसरी डिक्टेटरशिप जो कुव्वतें हैं वो मजीद मजबूत होती हैं। इसका बुनियादी तसव्वुर क्या था, इसका गलत इस्तेमाल कैसे होता है और किस तरीके से आम पाकिस्तानी का गला घूंटा जा रहा है। लोग बोलते नहीं, बात नहीं करते, ये मामला क्या है। हम बात करते हैं दियत के कानून के पाकिस्तान में होने वाले गलत इस्तेमाल थे। ये बड़ी अहम बात है क्योंकि मैंने कल भी इस मौजू पर बात की और ये हैरानकुन बात है कि इससे पहले बहुत कम इस तरह होता है कि इतना ज़्यादा रिएक्शन आया हो, और बहुत ही पॉजिटिव रिएक्शन। और मुझे खुशी हुई कि बहुत सारे लोग जो हैं वो जो एक अंधी तकलीफ थी चंद जाहिल लोगों की, उससे निकलकर इस गलाजत और इस गंदगी को मजहब नहीं मानते, जहालत को मजहब नहीं मानते। ये बड़ी खुशी की और बड़ी इत्मीनान की बात होती है आपके लिए। पाकिस्तान में जो जुल्म का निज़ाम कायम है उसके बहुत से बुनियादी अज्जा हैं, मुहर्रकात हैं, पिलर्स हैं, और उन पिलर्स में से, उस जुल्म के निज़ाम के पिलर्स में से सबसे बड़ा और सबसे मजबूत पिलर जो पाकिस्तान की फौज और आर्मी और पाकिस्तान के जो फौजी जर्नेल, जो काबिज जर्नेल हैं, वो इस्तेमाल करते हैं, वो मज़हब का गलत इस्तेमाल है। और मज़हब में इस तरह की चीज़ें, तौहीने मज़हब, तौहीने रसालत, दियत का कानून, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, इनका इस्तेमाल करके जो फ़ौज है वो मजबूत से मजबूत तर होती है। अपने क्रिटिक्स को, अपने अपने जो मुखालिफ लोग हैं, जो फ़ौज के सियासी किरदार के मुखालिफ हैं, फ़ौज के मुखालिफ नहीं, फ़ौज के सियासी और गलत और गंदे किरदार के मुखालिफ हैं, उनको फिक्स करने के लिए इस्तेमाल करती है। और ये सब करके फौजी जर्नेल जो हैं वो दुनिया भर में अपने असासे बनाते हैं। अब ये मसला क्या है, ये सूरत हाल क्या है, ये मौजू क्या है, इसके ऊपर बात होने की, गुफ्तगू का आगाज़ होने की ज़रूरत है। काश पाकिस्तान के जो तमाम पढ़े लिखे तबकात हैं, जो पाकिस्तान का इंटेलिजेंसिया है, वो इसके ऊपर एक गुफ्तगू का आगाज़ करे, और उसमें यकीनी तौर पे जो मजहबी सोच रखने वाले लोग हैं उनकी आरा, उनकी गुफ्तगू को भी बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाए, सिवाय जाहिल लोगों के, सिवाय वो लोग जो कि दहशत गर्दी को प्रमोट करते हैं, जो किसी भी शख्स के मारने के अमल को, जान से ख़त्म कर देने के अमल को सपोर्ट करते हैं। ऐसे लोगों को बात करने का मौका बहरहाल नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये इंसानियत के बुनियादी असूलों के खिलाफ है। ऐसे लोगों को तमाम मुआशरों के अंदर तल्फ किया जाता है। जहाँ तक दियत के कानून की बात, जो हमने अपने बुजुर्गों से, अपने आसपास लोगों से सुनी, वो क्या थी, वो मैं आपके सामने रखता हूँ और फिर बात को आगे लेकर चलते हैं। पहली बुनियादी चीज़ तो नाज़रीन ये है कि एक चीज़ ये देखें कि जो मज़हब है, जिस वक्त इस्लाम आया, तो हमारे यहाँ बाज़ औक़ात लोग जब ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, उसका भी बाज़ लोगों को बड़ा गुस्सा आता है कि उस वक्त कबायली निज़ाम था। वो कहते हैं जी आप हमारे नबी के दौर को कबायली निज़ाम कह रहे हैं। ये बात नहीं है, कबायली निज़ाम था तो था, इसमें कौन सी, मतलब ये कोई शर्मिंदगी वाली बात है कबायली निज़ाम होना? इसको पता नहीं किस सेंस में लिया जाता है कि जी आपने ये क्यों कहा कि कबायली निज़ाम था। कबायली निज़ाम था, कबायली रस्म व रवाज थे। और ये एक बहुत बड़ी हकीकत है कि ये जो पाकिस्तान के अंदर, सिर्फ पाकिस्तान और भारत, बांग्लादेश के चंद इलाकों में जो जाहिलियत की एक एक्सट्रीम लेवल पाई जाती है मजहबी गुफ्तगू के हवाले से, अगर उसको आप निकाल के देखें तो बाकी पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं वो इस तरह की जहालत के ऊपर यकीन नहीं रखते। जो और तारीख का मुतालिया बड़े, मतलब आप कह लें कि एक तालिब इल्म के तौर पे करते हैं, समझने की नीयत से करते हैं, किसी जोश और जज्बात और ईमान की कैफियत के अंदर मुब्तला होकर नहीं करते। और वो लोग मानते हैं कि बहुत सी ऐसी रस्मों रवाज और चीज़ें थीं जो कि इस्लाम के आने के बाद उसी तरीके से जारी रहीं, या उनमें कोई तरमीम की गई, या कुछ ऐसी तरमीम की गई जो कि उस वक्त फौरी तौर पे सोशली एक्सेप्टेबल नहीं थी, तो उनको तब्दील भी किया गया। कहने का मतलब ये है कि देखिए, चंद बुनियाद होती हैं कि जी, मतलब मज़हब इस्लाम की अगर हम बात कर लें कि भी अल्लाह ताला की ज़ात है, अल्लाह ताला के नबी हैं, बहुत सारे आखिरी नबी हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आप देखें कि आखिरत के दिन के ऊपर आपका ईमान है, नमाज, रोज़ा, हज के जो चंद बुनियादी अहकामात हैं वो हैं, मौत के हवाले से, शादी के ऊपर आप, मतलब है कि शादी सादर है इस्लामिक टर्मिनोलॉजी के मुताबिक, आपको ये चंद बुनियादी चीज़ें। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं इनके ऊपर आप बिलीव रखें, आपका जो दिल मानता है, जो आपको सही लगता है, वो आप सोचें, समझें, ईमान रखें, करें। लेकिन बाकी
जितने भी मामलात हैं उसके अंदर ये हद की बहस करना कि यहाँ हद कायम कर दी, और ये बिल्कुल ही फजूल बात है, किसी भी इल्मी इस्तदलाल पे पूरा नहीं उतरती। आप जब इन लोगों से बात करना के लिए बैठे तो इनकी रालें टपकती हैं गुस्से से। इनकी तरबियत इस तरह के माहौल में हुई होती है, इस तरह के मदारस में ये पढ़े होते हैं, इस तरह के तशद्दुद ज़दा माहौल के अंदर ये परवान चढ़ते हैं कि इनसे गुफ्तगू करना मुमकिन ही नहीं रहता। अगर एक तालिब इल्म जो है उसके ऊपर फर्ज करें तशद्दुद नहीं भी हुआ, तो उसके साथ उस क्लास रूम में या उस माहौल में तशद्दुद हो रहा है, ऐसा इंसान कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकता। तशद्दुद कभी भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की अपब्रिंगिंग नहीं होने देता। तो बुनियादी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि इन जाहिल मुल्लाओं से तो बंदा क्या बात करे, लेकिन ये हकीकत है कि जितने भी मामलात आम रोज़मर्रा ज़िंदगी के हवाले से हैं, जो अहकामात हैं जिनको इस्लामी ताबीर किया जाता है, उनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वो कबायली रस्म व रिवाज का हिस्सा थी, जिनको बाद में तब्दील भी किया गया, मनसूख भी किया गया, नए सिरे से भी अडॉप्ट किया गया, पूरे बुनियाद चेंज कर दी। जब जो कैलिफ्स आए जिनको खुलफाए राशिदीन कहते हैं, बाद ऐसी चीज़ें बुनियाद तब्दील कर दी गई उन चीज़ों की। अब बुनियादी अकायद तब्दील नहीं हुए, मैंने पहले बात की थी, वो अपनी जगह पे हैं। सबसे बड़ा मसला वो होता है। तो ये वाली जो बात थी जो हमने अपने बुजुर्गों से सुनी ना दियत के हवाले से, वो ये थी कि जी इसके पीछे एक हिकमत है जी, एक फ़लसफ़ा है कि बाज़ औक़ात, कि गौर से सुनिएगा, बाज़ औक़ात ऐसी सूरत हाल होती है कि जी किसी लड़ाई या झगड़े के नतीजे में कत्ल हो गया, और फ़र्ज़ करें कि जो आगे से मारने वाला है उसकी उस तरह से मंशा भी नहीं थी, लेकिन हीट ऑफ द मोमेंट में और जवाब देने में कोई ऐसा हमला हो गया कि उसकी जान चली गई। और अब उस शख्स का ताल्लुक एक कबीले से है, इधर दूसरा कबीला है, अगर उस शख्स को सज़ा दी जाती है तो कबाइल के दरमियान जो है वो तसादम होगा, और फिर एक लंबा अरसा जो है वो एक कत्ल गारत का एक ऐसा बाजार गर्म होगा जो रुकने का नाम नहीं लेगा। या दो ममालिक के दरमियान मामलात इस तरह के हो सकते हैं कि इस तरह के वाक़े के ऊपर लेटर एंड स्पिरिट में कानून की अमलदारी से उल्टा बात बढ़ेगी, उल्टा जो एक बेसिक कॉज, एक बेसिक पर्पस होता है कि एक पीस कायम हो किसी भी जगह पे, वो जो पर्पस है वो सर्व नहीं होगा। तो उसमें एक रास्ता रखा गया है कि ये भी मुमकिनात में से शामिल। ये बात है, ये कंसेप्ट है, ये फलसफा है। हमें हमारे बुजुर्गों ने ये बताया। मैं नाम नहीं लेना चाहता मैं किन बुजुर्गों के साथ बैठा, क्योंकि वो फिर अलग से एक अलग बहस शुरू हो जाती है, लेकिन इन जाहिल लोगों से बेहतर लोगों के साथ ही बैठे। हमने यही सीखा, और हमने दियत के कानून के हवाले से भी यही सुना इन लोगों से। मेरा अपना जो भी मानना या अकीदा है वो अलग बात है, मैं उस पर नहीं जा रहा। मैं सिर्फ आपको जो मैंने बुजुर्गों से सीखा किसी भी मौजू के हवाले से वो आपके सामने रख रहा हूँ कि एक बहुत ही अहम बात और बड़ी बुनियादी बात दियत के हवाले से, कि इसका एक बुनियादी फलसफा ना सिर्फ ये कि एक जो रास्ता हमने रखा है इस चीज़ का कि एक बजाय उसको एग्जीक्यूट किया जाए, जो कातिल है उसको मार दिया जाए, तो उसमें एक रास्ता रखने का वजह यही है कि एक लार्जर, एक बड़े लेवल के ऊपर जो क्योस है उसको रोका जाए। लेकिन जो हमें बताई गई बुनियाद कि जी बुनियादी तरीन चीज़ जो बुनियादी सबक है, वो सबक यही है कि ताकतवर को ताकतवर नहीं होने देना। ये समझिएगा जरा बात को, ये कभी कोई जाहिल इंसान आपको नहीं बताएगा। कोई जाहिल सहाफ़ी जो मतलब है कि इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करते हैं, मैं देखता हूँ कि उनकी तहरीरें और उनके बड़े बड़े आर्टिकल्स और बड़े बड़े ट्वीट जो हैं वो आते हैं, और इस तरह की मुग़ल्लज़ात और बेहुदा बातों को इस्लाम से जो है मज़हब से जोड़ा जाता है, जो मैं समझता हूँ कि अगर आप इस्लाम के क्रिटिक भी हैं तो तब भी आपको ये नाइंसाफ़ी है कि जो चीज़ इस्लाम में आई नहीं उसको इस्लाम बना के पेश करें। मैं एक तालिब इल्म के तौर पे, एक रिसर्चर के तौर पे मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। तो लेकिन आप देखते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे ये वाली चीज़ होती है कि इन चीज़ों को दफ़ा किया जाता है। हमें ये बुजुर्गों ने बताया, जो आलिम थे, जिनका पूरी दुनिया जिनकी मोतरफ थी, उन्होंने हमें यही बताया कि इसका मकसद किसी भी तौर पे ताकतवर के आगे सर निगू होना नहीं है। इसका मतलब किसी भी तौर पे ताकतवर का कमजोर के ऊपर गालिब हो जाना नहीं है।
جو فلسفہ وہاں سے آیا وہ یہی ہے کہ طاقتور کو اگر وہ غلط سمت میں طاقت کا استعمال کر رہا ہے تو اس کو اس طریقے سے کرش کیا جائے ریاست کی قوت کے ذریعے کہ کبھی کوئی دوبارہ ایسی جرت نہ کر سکے. یہ فلسفہ ہے، بنیادی فلسفے کی اگر آپ بات کریں. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ اگر ایسا ممکن نہیں ہے، یہ سنیے گا، یہ سب سے اہم بات ہے، یہ سب سے بڑی اہم بات ہے. اگر آپ اسلام کی بات کریں تو صرف ایک بات کو لے کے آپ دوڑ نہیں لگا دینی ہوتی، اوتھے ہے گل لکھی سی تے فلاں گل ہون اے ہو گئی، ایسا نہیں ہوتا ہے. ایک پورا نظام ہے، بہت ساری چیزیں، احکامات ہیں جن کو دیکھ کے سمجھ کے پڑھ کے آپ نے آگے کوئی رستہ اور ایک فائنل نتیجے پہ، ایک کنکلوژن پہ پہنچنا ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ آپ دوڑ لگا دیں کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس کو سنیں اور آپ کے ذہن میں ایک بات آئی اور آپ اس کو لے کے چل پڑیں. یہ بالکل ایک غلط روش ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. اگر جو بنیادی بات ہمیں بتائی گئی وہ یہ تھی کہ اگر کوئی ایسا موقع ہو کہ جو طاقتور ہے وہ اتنا طاقتور ہے کہ ریاست بھی اس کے ساتھ ہے، یہ سب سے اہم نقطہ ہے اس گفتگو کا کہ ریاست بھی اس کے ساتھ ہے، تو پھر وہ جو کمزور شخص ہے، یہ دیت کے قانون پہ بات ہو رہی ہے، خیال کیجئے گا، وہ جو کمزور شخص ہے وہ بغاوت کرے گا. پھر یہاں پہ حسینیت کی بات آئے گی، پھر اس طرز عمل کی بات آئے گی کہ جو آپ نے اصول کا، مذہب اصول کی بات کرتا ہے نا، حق کی بات کرتا ہے نا، جو حق کا پرچم تھامے رکھنا ہے، اگر ظلم کی بات ہو تو پھر وہ اس طرف جائے گی. وہ جو رستہ رکھا گیا وہ تو ایک حکمت تھی. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ پاکستان جیسا ایک کوہبہ خانہ بنا دیں اور جس کے اندر چند طاقتور بیوروکریٹ، چند طاقتور جرنیل، چند طاقتور کے پروردہ صحافی بیٹھے ہوں اور وہ ایک غلط گندے نظام کو اسلام کا نام دے رہے ہوں. یہ مقصد تھا ہی نہیں، کبھی بھی نہیں تھا. آپ یقین مانے ایسا نہیں تھا. مطلب بہت سے لوگوں نے کل اپریشیٹ بھی کیا اور کچھ لوگوں نے اس کے اوپر یہ بھی کہا کہ آپ شاید کوئی اسلام کی بات یہ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو بھی بیٹھ کے بات کریں، کوئی بھی صاحب بات کرنا چاہیں. غلاظت، گندگی، بےہودگی کو اگر آپ یہ کہیں گے، اگر مولانا تقی عثمانی جیسا شخص خاموش رہے گا، 8 سالہ بچی کے ساتھ ریپ ہوتا ہے، وہ مر جاتی ہے ریپ کے نتیجے میں، اور اس کے والدین جو ہیں وہ پیسے لے کے اس جرم کو معاف کر سکتے ہیں، تو لعنت ہے، میں 1000 بار کہوں گا، لعنت ہے، لعنت ہے، لعنت ہے ایسے نظام کے اوپر اور ایسے مفتی تقی عثمانیوں کے اوپر. یہ بالکل حقیقت پہ مبنی بات ہے، کیونکہ ہم نے اس چیز کو بزرگوں سے سیکھا، سمجھا ہے. ہمارا اپنا نقطہ نظر یا سوچ مذہب کے حوالے سے جو بھی ہو، لیکن مذہب جو ہے وہ یہی کہتا ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اور دیکھیں آپ کس طریقے سے اس بےہودگی کو، میں آپ کو مثال دوں کہ جس طرح جرم اور سزا کی بات ہے، آپ کہتے ہیں یہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، ہر چیز بیان ہے. میں ویسے آپ کو اگر بحث میں نہیں جانا، اگر علمی گفتگو کرنی ہے، فرض کریں آپ کوئی بھی جرم کرتے ہیں تو ہمارے ہاں زیادہ تر تمام ملکوں میں انکلوڈنگ پاکستان، مطلب پاکستان کی اگر بات ہو رہی ہے تو جرم کی سزا ہے جی 6 ماہ سزا دے دیں، 2 سال دے دیں. وہ ہمارے دوست ہیں ایمان اور ہادی، وہ 17 سال کی سزا اندر ان کو بغیر کسی جرم کے 25 سال سزا دے دیں. خیر پاکستان میں تو 25 سال سے زیادہ ہے ہی نہیں، حالانکہ ہونی چاہیے. وہ جن قوانین میں لکھی ہے وہ فضول بات ہے، میں امپلیمنٹ نہیں ہوتی. آپ یہ بتائیں قید کی نظام کے اوپر پورا جو ایک جرم کا اور اس کا سسٹم چل رہا ہے، پورا اسلام آپ جو ہے وہ ڈھونڈ نکالیں، پورا قرآن پڑھ دیں، چاہے آپ کو سورہ یوسف میں وہ قید والا ذکر ملے گا، قید خانے کا سورہ یوسف کا، یا آپ کو مائدہ میں یا دوسری صورتوں میں کوئی سزاؤں کا ذکر ملے گا، آپ کو کہیں بھی کسی شخص کو قید کرنے کا ذکر نہیں ملے گا. یہ لوگ آپ کو حدیث حوالے سارے نکال کے بتائیں گے. ہم بھی بیٹھے ہیں چند لوگوں کے ساتھ، ہمیں بھی تھوڑا بہت کوئی علم ہے، تھوڑا بہت، کبھی بھی اپنی علمیت کا دعویٰ نہیں، لیکن تھوڑا بہت ہے. لیکن بیٹھے ایسے لوگوں کے ساتھ ہیں جو کہ یہ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ کسی طرح کا کوئی کنسپٹ ہی نہیں ہے. جو پروفٹ آف اسلام ہے ان کی زندگی کے اندر کوئی ایسا کنسپٹ نہیں ہے. ابھی یہ فوراً جب بات نہیں ماننی ہوتی اور جب آپ ضد میں بات سن رہے ہوتے ہیں، اگلے بندے کو غلط ثابت کرنا ہی واحد مقصد ہوتا ہے، تو یہ جا کے نکال کے لے آئیں گے جی فلاں جنگ میں فلاں قیدی بنائے گئے. یہ وہ سب جھوٹ ہے، بالکل بکواس بےہودہ بات ہے نا، کہ آپ ایک بالکل مختلف موضوع گفتگو کو، کہ جنگ اور اس کے نتیجے میں بنائے جانے والے
جو قیدی ہیں اس کو اس گفتگو کے ساتھ کہ جرم اور جرم کے نتیجے میں کسی شہری کو سزا سنایا جانا، اس عمل سے جوڑیں. بالکل ایک بیہودہ بات ہوگی نا، بالکل فضول بات ہوگی نا، اس کا کوئی جوڑ نہیں بنتا، اس کا آپس میں کوئی ملاپ نہیں بنتا، کسی بھی حوالے سے نہیں بنتا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے ہاں ہے نا، پورا نظام ہے. تو یہ آپ نے کیسے اسٹیبلش کیا؟ یہ تو نہیں تھا. پھر نبی اکرم کی زندگی میں یا اسلام کے قوانین میں تو یہ قید کا نظام نہیں تھا کہ اتنے سال سزا ہوگی، اتنے سال سزا ہوگی. آپ نے کیا نا. اسی طریقے سے جس طرح آپ سزائے موت کی بات کرتے ہیں، تو یہ اس وقت کے نظام کے مطابق اس کی ضرورت تھی، وہ ان کا ٹیکل کرنے کا طریقہ تھا. ان کے پاس اس وقت اس طرح کی جیلیں نہیں تھیں. اس طرح کے معاملات کو ڈیل اور ہینڈل کرنے کے لیے سزائیں یا نظام بعد میں بنے ہیں. تو اس وقت جو چیزیں موجود تھیں ان کے مطابق احکامات آئے. میں نے پھر اگین بات کر دوں کہ بنیادی عقائد آپ کے وہیں پہ کھڑے ہیں، عقائد کے اوپر بات نہیں ہو رہی ہے. ابھی تو صرف ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ اس وقت اگر آپ نے قرآن سے، حدیث سے، نبی کی زندگی سے کچھ لینا ہے تو آپ کا تو، میں یہ نہیں کہہ رہا قید خانے کا کنسیپٹ نہیں تھا، قید خانے کا بالکل کنسیپٹ نہیں تھا. مطلب وہ قرآن کی ایک آیت میں ایک جگہ پہ قید خانے کا ذکر کسی ماضی کے حوالے سے ہے، انہوں نے کوئی کنسیپٹ نہیں دیا. نمبر 1. نمبر 2، میں نے اگین وہ کہہ دوں، وہ جنگی قیدیوں والی جو بات ہے اس کو اس سائڈ پہ کریں، وہ الگ موضوع گفتگو یہ الگ ہے. نمبر 1. نمبر 2، جرائم کے حوالے سے اتنے جرائم کی اتنی سزائیں سنائی گئیں. کوئی مجھے بتا دیں قید کا معاملہ کہ کہیں پہ ہو. ہاں ڈیٹینشن ہے، لوگوں کو روکا گیا، کسی کو کسی ممبر سے باندھ دیا، کوئی اس طرح کی باتیں بالکل آپ کو ملیں گی، لیکن باقاعدہ قید کا نظام نہیں ہے نا. تو بعد میں آپ نے اسٹیبلش کیا نا، آپ نے خود سے یہ چیز نکالی نا. اسی طریقے سے جس طرح دنیا، جو مہذب دنیا، وہ اب سمجھتی ہے کہ قتل، کسی شخص کو قتل کے بدلے میں قتل کرنا، اسی کی ذہنیت کو فالو کرنا ہے کہ اس جو کسی انسان کو ختم کرنے پہ اتر آتا ہے، آپ بھی اسی کی سوچ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس شخص کو پوری زندگی کے لیے جیل میں ڈال دیتے ہیں. مطلب ہے کہ 80 سال کے لیے جیل میں ڈال دیا، یا تادم مرگ وہ بندہ جیل میں رہے گا. سزا تو دیتے ہیں اس کو. پاکستان میں کیا ہے کہ ایک طرف عمر قید رکھی ہوئی ہے، ایک طرف سزائے موت. میں کل بھی عرض کر رہا تھا، اب عمر سزائے موت پہ امپلیمنٹ نہیں کر رہے کیونکہ دنیا کے ساتھ معاہدے کیے ہوئے ہیں، ہم سزائے موت نہیں دیتے، ہم بڑے اچھے بچے بن گئے ہیں. اور وہ جو لوگ ہیں وہ آٹومیٹکلی اپنی سزائے موت کو عمر قید میں کنورٹ کرا کے، جو کہ چند سال ہوتی ہے، باہر آ جاتے ہیں. قتل کیا ہوتا ہے، آپ اندازہ کریں. ارے بھائی اب قانون تو بنائے نا کہ اگر سزائے موت نہیں ہو رہی تو وہ فار دا ریسٹ آف ہز لائف ادھر رہے گا. تو اب بات کیا ہو رہی ہے؟ اب میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، میں کہنا آپ کو یہ چاہ رہا ہوں، اب وہ 2 باتیں صرف ہیں، پوائنٹس ہیں. ایک بات کی وجہ سے بڑی تکلیف ہوگی، لیکن تکلیف دینا بھی ایک مقصد ہے کہ جو صحیح بات پہ تکلیف ہو تو ہونی چاہیے. اس طرح کی بہت ساری باتیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اس زمانے کے حوالے سے تھیں، یا مطلب ہے کہ جذباتی باتیں تو میں نہیں کہوں گا، لیکن بہرحال بہت ساری ایسی چیزیں یہ عیسائیت اور باقی مذاہب میں بھی تھی. عیسائیت نے وقت کے ساتھ ساتھ خود کو آپ کہیں کہ امپروو کیا ہے. وقت کے تقاضے، حالات بدلنے کے ساتھ ساتھ، اگین وہاں پہ رہیے گا بات کو کہ بنیادی عقائد کے اوپر بات نہیں ہو رہی ہے کہ یہ نہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ نے خدا 2 کر لیے. وہ جس کا عقیدہ ہے خدا والا، اس کے لیے ایک ہی ہے. یہاں پہ بات دوسری ہو رہی ہے کہ جو نظام زندگی ہے، معاشرت ہے، سول ایڈمنسٹریشن ہے، ریاست کا نظام ہے، اس کے معاملات کو آگے چلانے کے حوالے سے عیسائیت نے وقت کے ساتھ ساتھ امپروو کیا اور ایک بہترین سسٹم لے کے کھڑی. آپ کے اوپر یہ تنقید ہے اور جائز تنقید ہے. اس کے اوپر مطلب رالیں ٹپکانے کی اور غصے سے پاگل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس کوئی نظام رائے نہیں ہے، کیونکہ آپ وقت کے ساتھ، جس شخص نے بھی پوری اسلامی تاریخ کے اندر کسی شخص نے بھی رینیسنس کی بات کی، ریفارمیشن کی بات کی، اس کو مطلب معطوف ٹھہرایا گیا، حالانکہ اس کی ضرورت ہے. یہی بات میں کیوں کہہ رہا ہوں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس بات کو جو کہ ایک کسی حکمت عملی کے تحت دیت کی گئی، ایک گھٹیا پن کے ذریعے چند فوجی جرنیل، چند بیوروکریٹ اور چند صحافی مل کے سارا دن نہیں اسلام کے بارے میں بات نہ کریں، اسلام نے یہ کہا ہے تو کوئی بات تو ہوگی. تو اس طرح کے گھٹیا لوگوں کو اپنا فیس بنانے کی بجائے جو علماء صحیح معنوں میں علم رکھتے ہیں وہ اکٹھے بیٹھیں، وہ گفتگو کریں، وہ لیجسلیشن میں امپروومنٹ کے لیے، قانون سازی میں بہتری کے لیے وہ تجاویز دیں. اور اس میں کیا ہو سکتا ہے، میں آپ کے سامنے مطلب مثال رکھتا ہوں کہ جس طرح دیت کی بات ہے کہ اس کا مطلب اب یہ نہیں ہو سکتا کسی بھی صورت میں کہ ایک طاقتور جو ہے اس کا بیٹا آئے روڈ کے اوپر اور وہ
مار دے 2 بچیوں کو اور پھر پوری ISI جا کے اس کے گھر میں بیٹھ جائے. ان کے جو باقی لوگوں نے کہا جی ہم تمہیں نوکریاں دیتے ہیں, ہم تمہیں پیسے دیتے ہیں, تم نے جج صاحب آ رہے ہیں ان سے پیار سے ملنا ہے اور بعد میں بیان دے کے جو ختم کروا دینا ہے اور بعد میں کسی صحافی میڈیا سے بھی نہیں ملنا. یہی ہوتا ہے سب کیسز میں, یہی ہوتا ہے نا. جنرل عاصم منیر کے بھائی نے ایئرپورٹ روڈ, جو پرانی پنڈی کی ایئرپورٹ روڈ ہے, میں نے خبر کی تھی, اور سب ظاہر ہے کہ ہمارے بھائی ہادی علی چٹھا کو شاید اسی چیز کی سزا سنائی جا رہی ہے کہ انہوں نے اس کیس کو فالو کرنے میں قانونی مدد میری کی, قانون کے حد کے اندر رہتے ہوئے. ان کے بھائی نے بندوں کو مارا وہاں پہ, پھر وہ ساری ISI پہنچ گئی, یہ وہاں گلگت میں کمانڈر شمانڈر تھے عاصم منیر اس وقت, اور وہ سارا کیس جو ہے وہ ختم کروایا گیا. بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اسلام کے چہرے پہ گندگی ملنا علماء کا کام ہے, غلاظت پھیرنا ہی علماء کا کام ہے. کوئی اچھا کام بھی کر لیں, بیٹھیں گفتگو کریں, بجائے غصے میں اور کفر کے فتوے اور قتل کے فتوے دینے کے بعد کوئی تعمیری کام بھی کر لیں. اسلام کے چہرے کے اوپر کالک ملتا ہے یہ والا, یہ جو کنسیپٹ ہے کہ ایک طاقتور جو ہے وہ بندہ مار کے پیسے دے کے سائڈ پہ ہو جائے, اور بندہ مار کے نہیں یار, بچیوں کو ریپ کر کے مار کے جو ہے وہ سائڈ پہ ہو رہے ہیں. تو اس میں علماء اگر بیٹھیں, پڑھے لکھے لوگ بیٹھیں, معاشرے میں جو بھی لا کے ایکسپرٹس ہیں وہ بیٹھیں, اور لیجسلیٹرز کو یہ تجویز دیں کہ اس کو اس طرح سے آپ آج کے دور میں کر سکتے ہیں کہ جو بندہ بھی اس کا مرتکب, اصل بات ہوتی ہے گردن اتارنا, قتل کرنا, قتل کا بدلہ قتل, یہی آپ کہتے ہیں نا بنیادی, یہی کہتے ہیں نا. جب دنیا کہتی ہے قتل کے بدلے میں قتل نہ کریں آپ بندے, اس کو نہیں کہتے نہیں ہم نے حد مقرر کرنی ہے. ادھر علیحدہ ضد ہے کہ نہیں وہ ہم نے نہیں ماننا, یہ آپ مغرب سے متاثر ہو کے یہ بات کر رہے ہیں, اچھا وہ نہیں ماننا, لیکن پیسے لے کے معاف کر دو, وہ مان جاتے ہیں فوراً ایسے کر کے. اتنے منافق لوگ ہیں یہ, اور اتنے کم عقل لوگ ہیں یہ کہ کسی چیز کو دلیل استدلال کے اس کے پیمانے پر آنے ہی نہیں دیتے. تو علماء بیٹھیں اور یہ والی چیز وہ بالکل کر سکتے ہیں کہ وہ کہیں کہ جی اصل بات ہے کہ مارا جانا ہے, تو اس بندے کو اگر جو بھی فیملی ہے اس کو اس کے مطابق, اب یہ بڑی اہم بات ہے کہ اس کو یہ نہیں کہ آپ نے وہ کروڑ دو کروڑ کا تو گھر نہیں آتا آج کے دور میں. آپ نے کسی فیملی کا فرض کریں جو کمانے والا بندہ تھا وہ مار دیا, اور اب آپ کہہ رہے ہیں یار اسلام کے مطابق تو بندہ 96 لاکھ ہے تو 1.5 کروڑ لے لیں. لعنت ہے ایسے نظام کے اوپر, لعنت ہے ایسے نظام کے اوپر, لعنت ہے ایسے نظام کے اوپر. تو آپ اس کو یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ آپ اس کو ریفارم کر دیں آج کے دن, کہ آپ کہیں کہ نہیں اس کی گردن اترنی ہے گردن مارنے کے بدلے, قتل ثابت ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے 1 تو کروڑ 1.5 کروڑ نہیں, وہ اس کی جتنی بھی کمائی ہے دنیا بھر کی, زندگی بھر کی, اس میں سے اپنے بچانے کے لیے, کیونکہ اس نے اتنا بڑا جرم کر دیا کہ انسانیت تصور نہیں کر سکتی یار. ایک طرف تم کہتے ہو کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے, دوسری طرف لطیفے سنا رہے ہو. حد ہوتی ہے بھائی, کوئی تھوڑا سا معیار تو کسی چیز کا رہنے دے. مطلب ہنسنے کے لیے بھی بندے کو کوئی موضوع چاہیے ہوتا ہے, کمال ہے ویسے. تو آپ اس بندے سے قتل ہو گیا, ثابت ہو گیا, ہم بات کر رہے ہیں عدالتی پروسیس کی, کہ ثابت ہو رہا ہے کہ اس نے قتل کیا ہے, انڈینائبل ایویڈنس ہے. تو اب اگر وہ فیملی جس کا قتل ہوا ہے وہ ایگری ہے پیسے لینے پہ, ایک تو وہ اماؤنٹ جو ہے, پہلی بات یہ کہ اس کو ختم کریں نا آپ. وہ جو بندہ ہے اگر وہ 10 ارب کا مالک ہے تو وہ آپ یوں کہہ لیں کہ وہ 9.9 بلین دے پھر ادھر نا, باقی صرف اپنے زندہ رہنے کے لیے اپنے پاس چیز رکھی. اس نے انسانیت کا سب سے بڑا جرم کر دیا ہے بھائی. کیوں اسلام کے نام کے اوپر یہ والا گندگی اور غلاظت اپنے منہ پہ ملتے ہو؟ تو پہلی بات تو وہ یہ کرے جو بھی ہے اس کے پاس. اس کا دوسرا پہلو میں آتا ہوں کہ اگر وہ غریب ہو تو پھر کیا ہو سکتا ہے. اور آپ اس کے ساتھ آپ ریفارمیشن یہ کریں کہ نہیں بھائی پیسے دے گا, صرف گردن نہیں اترے گی, یہ قید کاٹے گا وہ بندہ. اگر تو اس نے انٹینشنل قتل کیا ہے تو اس صورت میں وہ 40-50 سال قید کی سزا ہو, وہ قید میں رہے, تاکہ اسلام کے چہرے کے اوپر جو بدنماد آ گئے اس کو اتارے. یہ جو بندہ کوئی بات کر رہا ہے وہ آپ سے نفرت نہیں کرتا, وہ آپ سے پیار کی بات کر رہا ہے کہ آپ کا جو مذہب یا آپ کی کمیونٹی ہے وہ ان دا لیگ آف نیشن سسٹین کر سکے. آج تو آپ اسلاموفوبیا کی بات کر لیتے ہیں اور یہ بات کر کے لوگوں کو بے وقوف بنا لیتے ہیں, حالانکہ جو بھی الزام لگتے ہیں الزام تو سچ ہیں. آپ تو حیوانوں والی باتیں کرتے ہیں, آپ تو پتھر کے دور کے انسانوں والی بات کرتے ہیں, تہذیب کا ایک چیز آپ کے قریب سے نہیں گزری ہوئی ہے. تو اگر دوسروں نے اپنے آپ کو بہتر کیا, اگین میں وہ کہہ رہا ہوں بنیادی عقائد کے اوپر بات نہیں ہو رہی, وہ آپ اپنے پاس رکھیں,
وہ قائم رکھیں. اس طرح کی چیزوں پہ بیٹھیں, ریفارمیشن کریں. آپ جس بندے نے انٹینشنل قتل کیا ہے اس کی کم از کم 50 سال قید ہو, پیسے دے, اس کی گردن کٹنے سے بچ جائے گا. بس اتنی فیور وہ فیملی اس کو دے سکتی ہے. یہی ہو سکتا ہے نا, آپ نے قتل کیا بھائی. اور اگر ان انٹینشنل ہے, جس طرح شراب پی کے عاصم منیر کے بھائی نے شہریوں کو مار دیا, جنرل عاصم منیر کے بھائی نے, تو اب یہ چونکہ آپ کہہ سکتے ہیں ابھی شراب پی ہوئی تھی, انٹینشنل نہیں تھا. حالانکہ آج سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے کہ ایک شخص نے شراب پی کے, جسٹس ہاشم کاکڑ کی عدالت کا آج کے دن جب آپ یہ پروگرام سن رہے ہیں, سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ فیصلہ آیا ہے کہ شراب پی کے بچی کا ریپ کر کے اس کو مارا ہے. ماشاءاللہ ہمارے یہاں جرائم بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. تو مطلب ہے کہ ریپ باقی دنیا میں بھی ہو جاتا ہے, اور شراب بھی باقی دنیا میں پیتے ہیں, لیکن شراب پی کے بچی کا ریپ, ہم اندازہ کریں, اور پھر مار دینا اس کو. تو جسٹس ہاشم کاکڑ نے ایک اچھا فیصلہ سنایا. انہوں نے کہا یہ شراب اس نے اپنی مرضی سے پی تھی, اور یہی قانون ہے, پوری دنیا میں یہی ہوتا ہے. یہ ہمارے ہاں کوئی الگ ہی جورسپروڈنس اور علیحدہ ہی قانونی ماہر آ جاتے ہیں. میں سنتا ہوتا تھا بعض کا ٹی وی بیٹھے کہ نہیں, اگر وہ انٹاکسیکیٹڈ تھا تو پھر وہ انکلائنڈ تو نہیں تھا. ارے بھائی, انٹاکسیکیٹڈ مطلب ہے کہ جو بندہ شراب پی رہا ہے اپنی مرضی سے پی رہا ہے, اور آگے جا کے وہ مطلب اس طرح کر رہا ہے, آپ سزا نہیں دیں گے تو کیسے معاملات کو آگے لے کے چلیں گے. خیر, تو اگر کوئی ایسی چیز آ جائے جس طرح عاصم منیر کے بھائی نے شہریوں کو مارا شراب پی کے راولپنڈی میں, تو ہاں میں بالکل میں اس حوالے سے کوئی دشمنی کا, جذباتیت کا قائل نہیں ہوں. ہاں, اب اس طرح کے معاملے میں آپ بالکل کہہ سکتے ہیں جی روڈ ایکسیڈنٹ تھا, تو آپ اس کو 50 سال نہ کریں, آپ 10 سال کر لیں. اب سزا تو دیں گے نا, ایک بندے نے بندہ مار دیا ہے اور شراب پی کے مارا ہے یار, آپ سزا کم کر لیں, پیسے بھی دیں. وہ جتنا کچھ اس نے کمایا زندگی بھر میں وہ صرف اپنے کھانے پینے کے لیے رکھ کے باقی اس کو دے. ہاں, لیکن اگر آپ نے انصاف کرنا ہے, اگر آپ وہ دعوت کرتے ہیں کہ کسی میں کوئی فرق نہیں یہ وہ, تو پھر آپ کو یہ رکھنا پڑے گا کہ اگر کبھی غریب کسی امیر کو مار دے گا تو وہ پھر جتنا دے سکتا ہے اتنا, اگلی فیملی اگر راضی ہوتی ہے تو وہ پھر اتنا ہی دے گا, حوالہ جتنی اس کی استطاعت ہے. تو یہ بڑی بنیادی باتیں, کوئی کنفیوژن والی باتیں نہیں ہیں, بڑی سادہ سی باتیں ہیں. صرف جہالت سے زیادہ منافقت کا جو ایلیمنٹ ہے وہ زیادہ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ہم اس گرداب سے نہیں نکل پا رہے. چند طاقتور لوگ ہمیں محبوس کر کے رکھنا چاہتے ہیں, اس طرح کے گھٹیا گندے غلیظ باتوں کو قانون اور پھر اسلامی قانون کہہ کے ہمیں باؤنڈ کر کے رکھنا چاہتے ہیں. اور ہم نے عام لوگوں کے طور پہ, شہری کے طور پہ اپنے حقوق کے تحفظ کی اگر بات کرنی ہے, غریب کے تحفظ کی بات کرنی ہے, غریب کی زندگی کے تحفظ کی بات, دیکھیں نا ریس لگا رہے ہیں, روڈ پہ گاڑی چڑھائی ہے. یہ 2 دن پہلے اسلام آباد میں مری سے آتے ہوئے امیر زادے نے تو 8 بندے کچل دیے, 4 مر گئے, 4 میں سے 3 بائکیا کے اوپر اپنا روزگار کر رہے ہیں. حد ہے نا. تو یہ جنرل عاصم منیر جیسے لوگ, یا طاقتور جنرل, یا بیوروکریٹ, یا یہ صحافی, یہ کبھی نہیں. ہمیں خود سے اٹھ کے آواز اٹھانی ہوگی اور اپنے حقوق کے لیے بات کرنی ہوگی, تبھی کوئی بہتری آ سکتی ہے. اس کے اوپر آپ اپنی رائے ضرور دیں, اس کے اوپر ہم بات کرتے رہیں گے. اگر کوئی صاحب جنہوں نے باقاعدہ تحقیق کی ہو, پاکستانی سسٹم پہ بھی, دیگر سسٹم میں, ایران میں بھی ہے, سعودی عرب میں بھی ہے, انڈونیشیا میں بھی ہے, اور باقی جگہوں پہ بھی کنسیپٹ ملتا ہے بعض جگہوں پہ, تو جنہوں نے باقاعدہ کام کیا ہوا ہے اور پیچھے سے, وہ میرے ساتھ بات اگر کریں, میرے ساتھ بات کرنا چاہیں خوشی ہوگی, نہیں تو میں اگر وہ کچھ مجھے بنا کے بھیجنا چاہیں تو میں بالکل چلاؤں گا. لیکن یہ ایک معاملہ ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام سے, مذہب سے بات کسی کا کوئی بھی ویو پوائنٹ ہو وہ الگ ہے, لیکن یہ گندگی اور غلاظت جو ہے یہ پوری کمیونٹی کو آپ اس اگلی دنیا میں سروائیو بھی نہیں کر سکیں گے. میں آپ کو ذاتی طور پہ بتاؤں, میں یہ سمجھتا ہوں جس کسی معاشرے میں, خدا کی قسم میں مسلمانوں کے معاشرے کی یا پاکستان کی بات نہیں کر رہا, جس کسی معاشرے کے اندر ایسا قانون ہو کہ ایک شخص قتل کرے اور پورا نظام مل کے مقتول کے گھر والوں کو پریشرائز کر کے زبردستی پیسے کا معاملہ کر کے وہ معاملہ ختم کرائے, میں سمجھتا ہوں ایسی پاپولیشنز کو, ایسی آبادیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہیے. اگر ایسے کسی ملک کو کوئی طاقت کا استعمال کر کے بھی ختم کرتا ہے, میں تو اس کی پوری حمایت کروں گا. میں نے اگین کہا, میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا, میں ان معاشروں کی بات کر رہا ہوں جو جانوروں کی طرح سوچتے ہیں اور غریب اور کمزور کو جانور کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. ناظرین, پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ, کل پھر بات کرتے ہیں.